बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। हक अल्लाहू 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 अल्लाहू। और पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं। घर घर यारो रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह है, घर घर यारो रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह है। सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हक अल्लाहू 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 अल्लाहू। और वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है, वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है, वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है। सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह है, सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। और मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां। विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह है, विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह है। सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। और पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं। घर घर यारो घर घर यारो घर घर यारो रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह है, घर घर यारो रिज़्क पहुंचाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। और वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है, वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है, वद्दुहा दी सूरत यारो दसदी है। सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह है, सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह है। सारेयां दी माड़ियां दी सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। और मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करां। विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह है, विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह है, सारेयां दी गल बनाउंदा अल्लाह है। अल्लाहू अल्लाहू
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا کریم۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آفر کی تھی فرعون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تو تمہاری اچھی کرے گا ہی کرے گا، لیکن خالق کی کائنات یہاں پہ تم کو 4 انعام دے گا۔ پہلا انعام اب تو آپ کو یاد ہو جانے چاہیے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون کون سے انعام موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا۔ پہلا انعام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کبھی بیمار نہیں کرے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ دوسرا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر تم ایمان لے آؤ اور مان لو کہ وہ خالق ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مسجود ہے، اسی کو صرف سجدہ ہے، اس کے سوا کسی کی نہ عبادت ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا، ہر شے کا، ہر عالم کا بنانے والا ہے، وہ جن و انس کا بنانے والا ہے، وہ ہر آسمان ہر زمین کا بنانے والا ہے، وہی خالق کل، وہی مالک کل، وہی مختار کل۔ تو دوسرا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اپنے قرب کی طلب ڈال دے گا۔ تیسرا انعام یہ بتایا گیا تھا کہ تیسرا انعام، تو اگر اللہ تعالیٰ کو مان لے تو ہمیشہ جوان رہے گا، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ابھی نہیں مانتا، سرکشی کے عالم میں اللہ تیرے پہ تجھے اتنی شاہی دی ہوئی ہے، اور اگر تو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے تو اسے ڈبل کر دی جائے گی۔ اچھا، یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون نے سنی تو اس نے کہا جی، بڑا متاثر ہوا سن کے، اس نے کہا جی میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کروں گا، بی بی آسیہ سے، وہ کیا مجھے مشورہ دیتی ہیں۔ تو بی بی آسیہ نے مشورہ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا، مشورہ دیا، اور بی بی نے فرمایا جلدی کر، شکر کر اللہ تعالیٰ نے تیری سرکشی پہ تجھے جو ہے وہ دہرایا نہیں اور شرمندہ نہیں کیا، تو جلدی کر اور اسلام میں داخل ہو جا، اور تیرے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اللہ کے فضل کا شکر ادا کر اور اس کی ناشکری نہ کر۔ فرعون نے کہا جی میں اس بات پہ پہلے مشورہ کروں گا حامان سے۔ تو بی بی نے فرمایا حامان اس قابل نہیں ہے، وہ اہل ہی نہیں ہے اس طرح کے مشورے کا، اس سے کیا مشورہ کرے گا، اس سے نہ مشورہ کر۔ لیکن تھا نا فرعون خود بھی نااہل، تو اس نے مشورہ نااہل سے کرنا ہی تھا، اسی طرح جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کو بندہ پسند ہوتا ہے۔ خیر، اب بڑھتے ہیں آگے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جب فرعون نے بات کی نا دوستو حامان سے، تو حامان بات سنتے ہی، جب فرعون نے پوچھا نا اب بتا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو حامان نے یہ باتیں سن کے وہ تو لال پیلا ہو گیا، اور غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان ہی چاک کر ڈالا، شور مچایا، رونا شروع کر دیا، اور اس نے اپنی دستار جو سر پہ تھی وہ اتار کر زمین پر پٹک دی اور کہا ہائے، یہ بڑی امپورٹنٹ فکریں ہیں، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے گستاخی کی، نعوذ باللہ، یہ میں نعوذ باللہ کہہ رہی ہوں، مطلب فرعون کی کون سی شان تھی جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کی؟ فرعون تو تھا ہی کافر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کی شان میں گستاخی کرنی تھی؟ لیکن حامان چونکہ اس کا وزیر تھا، تو جب اس نے سنا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو راہ ہدایت دے رہے ہیں، راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور یہ اس کو آفر کی جا رہی ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی سب جانتے تھے، لیکن حامان جو تھا نا دوستو وہ اس کی طبیعت کا ہی تھا اور مشورے کے قابل نہیں تھا، یہ اصل میرا پوائنٹ ہے۔ حامان نے بجائے اس کے کہ اگر وہ اس قابل ہوتا تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا، بجائے اپریشیٹ کرنے کے اس نے تو بڑا غصہ کیا، اس نے کہا جی یہ تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے فرعون،
موسیٰ نے یہ کیا کر دیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تو تمہاری شان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب بڑے امپورٹنٹ نکتے ہیں۔ اس نے کہا فرعون سے حامان نے کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ آپ کی مسخر ہے، مطلب اس نے کہا جی تمام کائنات تو آپ نے بنائی ہے۔ کہاں فرعون کو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور تم اس پہ ایمان لے کے آؤ کہ یہ ساری کائنات خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور حامان کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ حامان کہہ رہا ہے جی یہ ساری کائنات تو تم نے بنائی ہے اور مشرق سے لے کے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، یہ حامان اس کو کہہ رہا ہے۔ اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک کو بخوشی چومتے ہیں، مطلب یہ حامان اس کو کہہ رہا ہے فرعون کو۔ وہ کہہ رہا ہے جی بڑے بڑے سلاطین جو ہیں، سلطان جو ہیں، وہ آپ کے آستانے کو خاک کو بخوشی چومتے ہیں، مطلب یہ ساری زمین اور آسمان تو تم نے بنایا ہوا ہے، اور مشرق اور مغرب تو جو ہے وہ تمہارے اتنے دور دور سے تمہارے پاس تو اس کا خراج آتا ہے، اور بڑے بڑے سلطان آ کے تمہارے آستانے کی خاک کو چومتے ہیں، اور کہاں تمہارا یہ مقام ہے، اور کہاں تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مان کے اور اس کی عبادت کرو اور اسی کو صرف وحدہ لا شریک مانو، اور جو ہے وہ سارا جہان پھر اسی کو مانے، اور تمہیں تو سارے چھوڑ دیں گے اور تم خود اس کو مانو گے، اور ابھی تو تمہاری اتنی عزت ہے کہ کہاں تم اتنے بڑے سلطان جو ہیں وہ آتے ہیں اور تمہاری آستانے کی خاک کو چومتے ہیں۔ یہ حامان اس کو کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری بڑی توہین کی ہے۔ اگلا فقرہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حامان نے کہا آپ تو خود، نعوذ باللہ میں کہہ رہی ہوں، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود ہیں، بنے ہیں، نعوذ باللہ۔ چونکہ فرعون دوستو اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کریں، میں خدا ہوں، میں سب کو دے رہا ہوں۔ چونکہ وہ بیمار نہیں ہوا تھا کبھی، تو اس کو یہ لگتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور وہ بادشاہ تھا کہ میں ہی رزق دے رہا ہوں لوگوں کو، اور میری مرخون منت ہے یہ سارے لوگ، اور جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے چلتا ہے۔ تو حامان اس کا وزیر تھا، وہ بھی بالکل اسی کی طرح نااہل ہی تھا۔ اہل ہوتا تو اس کو کوئی قابل اچھا مشورہ دیتا کہ شکر کر دے رہے واس یا ہو رہی ہے، تھا خود نااہل۔ اس نے کہا جی تمہارے پاس تو خود یہ سارا کچھ ہے جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ماننے کو، سب چیزیں تو تمہارے اپنے پاس ہیں، تم خود ان ساری چیزوں کے اس وقت جو ہے وہ سردار بنے ہوئے، اور تم خود تمہیں خود جو ہے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور تم خود معبود اور مسجود بنے ہو، تو تم کیوں کسی معبود اور مسجود کو مانو گے؟ یہ حامان اس کو مشورے دے رہا ہے فرعون کو، کیونکہ وہ حامان اہل ہی نہیں تھا نا۔ میں بار بار ایک فکرہ دہرا رہی ہوں، تو اس نے اسی طرح کا مشورہ دینا بجائے اس کے کہ وہ، کیونکہ دیکھیں معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مسجود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دوستو کسی کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ حرام ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے۔ اور طواف دوستو سوائے خانہ کعبہ بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف نہیں کرنا جائز ہی نہیں ہے، سوائے خانہ کعبہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سوا کسی جگہ کا کوئی طواف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی والدین نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بچی نہیں، اور کوئی اہل و عیال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورۃ اخلاص دوستو پورے قرآن پاک میں گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے شان میں بالکل واحد و یکتا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد معبود برحق ہے۔ فرعون چونکہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا لوگوں سے،
تو جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آفر کی تو اس نے بجائے اس کو آفر کو قبول کرنے کے، متاثر تو وہ بڑا ہوا ان باتوں سے، لیکن بجائے وہ باتیں قبول کر لیتا، اس نے وہ باتیں قبول کرنے کے الٹا اس نے کیا کیا، اس نے بات کی جو ہے وہ، جب اس نے بات کی بی بی آسیہ سے، تو بی بی آسیہ تو چونکہ خود مومنہ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ ان کا ایمان تھا، تو وہ تو بڑی اچھی، وہ تو انہوں نے شکر کیا، وہ تو مان گئے، انہوں نے کہا شکر کر، تیرے پاس یہ موقع آیا ہے۔ چونکہ وہ نعمت کی قدردان تھی اور وہ نعمت کی نوعیت جانتی تھی کہ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، چونکہ وہ خود مومنہ تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ان کا ایمان تھا، اس وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا۔ لیکن فرعون جو تھا وہ خود نااہل تھا، اس نے اب کہا جی میں مشورہ کروں گا حامان اپنے وزیر سے، اور اس کا وزیر دوستو خود نااہل تھا، اس کو قدر ہی نہیں تھی اس نعمت کی، تو وہ خود اس کو جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے کہ اس نے پہلے تو جب یہ بات سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کیا، پھر وہ نیچے بیٹھا، پھر اس نے رونا اور پیٹنا شروع کیا، پھر اس نے اپنی دستار زمین پہ پھینکی، تو پھر اس نے کہا جی آپ تو خود جو ہیں وہ معبود ہیں اور آپ خود مسجود ہیں، اور آپ مشرق اور مغرب آپ کے پاس اس کا خراج آتا ہے اور آپ نے خود یہ سارا کچھ مسخر کیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کی آستانے کی خاک کو چومتے ہیں، تو یہ آپ کی تو شان میں موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی کر دی ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی بات سے مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آپ تو ایک ادنا غلام بن جائیں گے۔ اس نے کہا جی آپ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، فرعون سے حامان کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو آپ تو غلام بن جائیں گے، تو آپ کیا ابھی آپ بادشاہ ہیں تو آپ غلام بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو بھڑکا رہا ہے فرعون کو، خود بھی یہ نااہل بندہ تھا، یہ جو حامان ہے نا اس کا وزیر تھا فرعون کا، بڑا نااہل بندہ تھا، اور فرعون کو کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے جی دیکھیں مشورے اس کے کیسے ہیں، کہہ رہا ہے تم بادشاہ اور تم غلام بن جاؤ گے۔ یہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب مشورہ بھی کریں نا تو کسی اہل بندے سے کیا کریں، جو جس کیٹیگری کا آپ نے مشورہ کرنا ہے نا، بشرط کہ وہ فن جانتا ہو، وہ اس کے پاس اس کا جو ہے نا وہ کم از کم تھوڑا بہت فہم اور ادراک پایا جاتا ہو۔ اور ہم ہمیشہ مشورہ کرنے پہ آتے ہیں تو کسی سے بھی کر لیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، اس سے کریں کہ جو کم از کم جس کیٹیگری کا آپ کا مشورہ ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ جانتا ہو۔ تو اس کو حامان کیا کہہ رہا ہے، حامان کہہ رہا ہے جی تم تو اتنے بڑے ابھی بادشاہ اور تم غلام بننا چاہتے ہو، اور اس کو آگے کہہ رہا ہے کہ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے۔ دیکھو کتنا بھڑکا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کی دعوت قبول کرنی ہے تو مجھے تو مار دیں، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو غلام بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں اس طرح وہ جو ہے نا وہ اس کو وہ بھڑکایا، اور اسی طرح جو ہے نا آلموسٹ ہمارے معاشرے میں بھی مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، الٹا اس طرح ہی وہ باتیں کرتے ہیں تو اگلا بندہ متاثر ہوتا ہے نا، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھیں ہماری بھی بیوقوفی ہے کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ اس کی قدر بھی رکھتا ہے یا نہیں، وہ قدردان بھی ہے یا نہیں، اس کے پاس کیا نالج ہے۔ آپ ایک فقیر کے پاس، اللہ والے کے پاس جا کے اللہ کی بات کریں گے تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا، اور ایک اناڑی کے پاس کریں گے تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا۔ جو بندہ خود حرام کی کمائی کھا رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ حلال ڈسکس کریں گے، اس کو کہیں گے جی میری اتنی پے ہے اور میں اسی میں گزارا کرنا چاہتا ہوں اور میں کوئی حرام اور رشوت خوری نہیں لینا چاہتا اور رشوت خور نہیں بننا چاہتا، تو وہ کیا کہے گا آپ کے خیال سے وہ کیا کہے گا، آپ کو اپریشیٹ کرے گا؟ وہ جو خود رشوت خور ہے وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ سلوک، مجھے یہ آپ بتائیں، وہ کیا کہے گا کہ نہ لو؟ وہ آپ کو کہے گا کہ اگر آپ نے نہ لی تو آپ کا یہ خرچہ نہیں چلے گا، آپ اس طرح اگر آپ کر لو گے زمانہ نہیں ہے، دیکھیں جی اچھا وہ حرام کو حلال بنا کے آپ کو جو ہے وہ کوشش کرے گا پیش کرنے کی۔ اور اسی طرح کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ ہم اس دور میں نا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم پھر اس پہ معافی بھی نہیں مانگتے، اور ہمارے چاروں طرف مشورہ دان ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں بجائے کہ وہ شرمندہ کرنے کے بجائے ہمیں ہوش و حواس میں لانے کے بجائے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں شعور دینے کے، ہمیں الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں جی زمانہ ہی ایسے چلتا ہے، جی آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے۔ اگر آپ آپ سے جھوٹ بولا گیا تو آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ کرتے ہیں جو خود جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا کہے گا آپ کو کہ نہ بولو، وہ کہے گا کہ اگر نہیں بولو گے تو گزارا ہی نہیں ہونا، آپ کی تو نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا، آپ کا تو نظام ہی رک جانا ہے۔ تو یہی بات میں کتنے دنوں سے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ مشورہ اس سے کریں کہ جو اہل ہو،
جو بندہ خود وعدہ خلافی کرتا ہے آپ اس سے بات کریں جی میں فلاں بندے سے میں نے فلاں کام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں نے نہ کیا تو وہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، تو وہ تو خود کرتا ہے، وہ کیا کہے گا جی نہ کرو، وہ کہے گا جی کوئی بات نہیں، فلاں بندہ بھی کر رہا ہے فلاں بھی کر رہا ہے، نہ کرو گے تو اس طرح تمہارا نقصان ہو جائے گا، اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ خرابی ہو جائے گی، تمہارے گھر کا نظام نہیں چلے گا جی، یہ تو ہے یہ تو کوئی وعدہ خلافی میں نہیں آئے گا۔ اچھا یہاں ہی کام خراب ہوتا ہے، وہ بندہ آپ کو الٹا یہ کہے گا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا وعدہ خلافی والی میں، تم کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اگر تم نہیں کرو گے تو دیکھو تمہارا یہ ابھی کام کتنا اچھا چل رہا ہے تو یہ خراب ہو جائے گا، فلاں بندہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا، تمہارا یہ کام مس ہو جائے گا۔ مطلب وہ کبھی بھی تمہیں نہیں کہے گا کہ وعدہ خلافی کرنے والا منافقی کیٹیگری میں آتا ہے۔ حضور نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں نا اس میں وہ ایک نشانی آتی ہے کسی وعدہ خلافی کرنے والے کی۔ آقا نے فرمایا کہ منافق کی علامات کیا ہیں کہ جب وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب امانت اس کے پاس رکھے گا تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ منافق کی نشانیاں حضور نے بتائی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر ہم اس بندے سے کسی سے مشورہ کرتے ہیں جو خود وعدہ خلافی صبح و شام کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں مشورہ دے گا نہ کرو۔ اور ہم یہاں پہ ایک بات رک کے بتاؤں، یہ پھر حمان والی بات تو آپ کو پھر بتاتی ہوں، یہ تو پہلے بتاؤں ہم ایک ہی دن میں کتنی بڑی جو ہے وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں مشورہ بھی ہم اس سے جا کے لیتے ہیں جو خود بھی وعدہ خلافی کر ہی رہا ہوتا ہے آلموسٹ۔ ایک جو امانت میں خیانت کرتا ہے بندہ اس سے پوچھو کہ جا کے یہ میرے پاس کسی کی 100 روپیہ 1000 روپیہ یہ امانت ہے تو میں جو ہے وہ بھی مجھے ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر لوں، یا پھر اس کو بعد میں جو ہے وہ دے دوں گی، یا پھر کچھ ایسا کر لوں، یا دائیں بائیں خیر آگے پیچھے، تو وہ تو خود جو ہے وہ کسی کے کتنے پیسے مار کے بیٹھا ہے، وہ کیا کہے گا آپ کو نہ کرو۔ ہاں اس کے متبادل اگر آپ اس بندے سے بات کریں گے نا کہ جو بندہ واقعی امانت دار ہے تو وہ کہے گا نہ جی نہ، یہ کسی کی امانت، اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا، اب جیسے پہلے گزارا کر رہے تھے نا ان پیسوں کے بغیر ابھی بھی ویسے کریں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وہ بندہ آپ کو یہ کہے گا نہ نہ نہ، اب وہ کہے گا جی آپ جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا لیں لیکن امانت میں خیانت نہ کریں، جو خود امانت دار ہے۔ تو جو خود جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھپلے کر کے بیٹھا ہے تو وہ کیا آپ کو مشورہ دے گا۔ اللہ ماشاءاللہ دوستو معذرت کے ساتھ ہمارے چاروں طرف ہمارے اداروں میں ہمارے موسٹلی ہمارے بچے جہاں پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری اپنی ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں سب کی تربیت بالکل ایسی ہے، ہم سارے کے سارے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی چند چیدہ لوگ ہیں ایسے اللہ والے، لیکن میجورٹی میں اور آپ سب سمیت ایسے ہی ہیں کہ ہم سب کو اسی طرح کے مشورے دے رہے ہیں، اسی طرح کی اس کو ہم وعدہ خلافیاں سکھا رہے ہیں، اسی طرح کی ہم امانت میں خیانت بتا رہے ہیں، اسی طرح کے ہم دھوکے دہی سکھا رہے ہیں، اسی طرح کے ہم ملاوٹ سکھا رہے ہیں، اسی طرح کے ہم رشوت خوری جو ہے وہ اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، اور بات پتہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ ہر روز بول رہے ہوتے ہیں اور اس بات پہ بول رہے ہوتے ہیں یہ کوئی جھوٹ ہے، اسی پہ کام خراب ہے۔ ہر روز ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس میں زمرے میں نہیں آتا، ہر روز ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو اس بات میں آتا ہی نہیں ہے، اس کیٹیگری ہے وہ اور کیٹیگری ہے۔ مطلب ہمیں ابھی ریلائز نہیں ہوا کہ یہ کیٹیگری کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا کون سی کیٹیگری؟ ایک ہی بات ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اب اس میں کیٹیگری کون سی آنی ہے جی؟ یہ کہاں سے ہم نے خود ہی طویلیں پیدا کر لی ہیں؟ اب یہ شریعت چینج نہیں ہو سکتی، اب کوئی نوز باللہ اسی کے پاس نہ اتنی اتھارٹی ہے اور وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جو شریعت تھی وہ کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ چکی ہے، اور آپ خاتم النبیین نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، شریعت آ چکی ہوئی ہے، ہم نے اس کو اب عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ ہم نے تردیدیں اور طویلیں نہیں پیش کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نماز روزہ تو کیا ہم کریں گے، ہم انہی باتوں سے نہیں نکلے، ہم تو روزہ رکھ کے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ میں اس لیے جو ہے وہ آپ کو کتنے دنوں سے اور ابھی بھی جو ہے نا اس سے آگے چلوں گی، آگے حمان نے کیا کیا اس پہ بھی جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور ویڈیو واچ کیا کریں پوری، اور اس سے سیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے اس کو پھیلائیں، پچھلی گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں سارے مل کے، اور اللہ تعالی ہم کو توفیق دے ہم